अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी वर्कशॉप हमारा आज दूसरा दिन है और दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम पहले कुरानी अरबी का हमने तारफ पढ़ लिया। आज इंशाल्लाह इसका पढ़ाने का तरीकाकार हम देखेंगे कि इसको पढ़ाने का तरीकाकार क्या है, कुरानी अरबी क्या चीज़ है और कैसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसका खुलासा है कि कुरानी अरबी के कुल असबाक कितने हैं। लेवल 1 में कुल असबाक 20 हैं, दरगार घंटे 40 हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 20 असबाक को 40 घंटों में पढ़ाया जाए, इससे ऊपर भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। 25 घंटों में भी ये मुमकिन है, 30 घंटों में मुमकिन है, 35 में भी, और 40 में भी, और हो सकता है 60 घंटे भी लग जाए, इसमें 60 घंटे। और दूसरा खुलासा ये कि पहले 8 असबाक जो हमारे ज़मायर पर मुश्तमिल है, जिसमें हम प्रोनाउंस की तमाम अकसाम पढ़ेंगे। अच्छा, सिर्फ प्रोनाउंस पढ़ेंगे नहीं, इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन एज ए ग्रामर के तौर पर अरबी कवायद के लिहाज से जो है वो प्रोनाउंस के अकसाम, ज़मायर के तमाम अकसाम पढ़ेंगे। दूसरे 8 असबाक हमारे पास गिरदाने, माजी, मुजारे, अमर, नई, फाइल, मफूल, मनफी, मजूद, यानी 8 गिरदाने होंगे। तो ये 16 सबक हो जाएंगे। अगले 2 सबक हमारे अस्मा इशारा और अस्मा मौसूलात पर हैं, यानी डेमोस्ट्रेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। और आखिरी 2 सबक जो है उसमें हमारा यादा होगा, जिसमें हम पूरे का पूरा जो हमने पढ़ा होगा उसको दोहराएंगे। तो ये हो गया इसका एक लिहाज से तारुफ, यानी खुलासा। और टोटल अब 20 के 20 असबाक का हमारे पास जो खुलासा है वो ये है कि कुरानी अरबी लेवल 1 में टोटल जो है ये उन्वान है, ये सबक हैं और ये उन्वान भी है कि पहले 8 असबाक हमारे ज़मायर पर मुश्तमिल है। और उस पर क्या क्या पढ़ेंगे? पहले सबक में हम मुज़क्कर के ज़मीर मुनफसिल, फिर उसके बाद सबक नंबर 2 में हम वाज से तस्नीह और जमा बनाने का कायदा पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 में मुअन्नस की ज़मीर मुनफसिल पढ़ेंगे, यानी डिटैच प्रोनाउन फेमिनिन के लिए। सबक नंबर 4 जो होगा मुज़क्कर की ज़मीर मुत्तसिल होगी। सबक नंबर 5 में मुअन्नस की ज़मीर मुत्तसिल होगी। फिर सबक नंबर 6 में ज़मीर मुत्तसिल के साथ 6 अल्फाज, इस तरह 6 रिश्ते मिलाकर पढ़ेंगे, अस्माए ज़ुरूफ और सिमते। इन 3 असबाक 4 असबाक में हम पढ़ेंगे साथ साथ ज़मीर मुत्तसिल के साथ। और सबक नंबर 7 में 7 उरूफ़े जर, क्योंकि टोटल तो 17 है, लेकिन हम ज्यादा टारगेट और हदफ उन्हीं चीजों को करेंगे जो ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत है, और मालहा व माली अकील काल जितनी चीजें उनको छोड़ देंगे, ताकि मुख्तसर वक्त में वो तमाम चीजें जो ज्यादा फायदे देने वाली है वो हम करवाएं, इससे पहले कि जो है हमारे स्टूडेंट भाग जाए। और सबक नंबर 8 में 6 खास उरूफ, यानी उरूफ मुशब्बा बिल फेल पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने कहा था ना कि हम नाम अक्सर ऐसे रखेंगे जो आसान हो, सुनने वाले को आसान लगे और वो समझ सके। उसके बाद अगले जो है 8 असबाक होंगे, उनमें से सबक नंबर 9 में फेल माजी, सबक नंबर 10 में फेल मुजारे, और सबक नंबर 11 में अमर और नहीं, सबक नंबर 12 में इसे फाइल और मफूल पढ़ेंगे। 4 सबक में यानी बुनियादी 6 गिरदाने मुकम्मल हो जाएंगे। सबक नंबर 13 और 14 में माजी मनफी और मुजारे मनफी पढ़ेंगे। सबक नंबर 15 में फेल मुजारे 2 खास हरफ नबी यानी लम जाजमा और लन नासबा के साथ पढ़ेंगे। और सबक नंबर 16 में हम फेल मजहूल माजी और मुजारे दोनों पढ़ेंगे। सबक नंबर 17 और 18 में इसमा इशारा और इसमा मौसूलात पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया सबक नंबर 19 और 20। सबक नंबर 19 में और 20 में हम जो पिछले जो भी हमने पढ़ा होगा उस सबका यादा करेंगे, उसको दोहराएंगे। और आखिर में खुद आजमाइशी इम्तिहान है, वो क्या चीजें हैं? पूरी की पूरी मुकम्मल नमाज और 10 सूरतें और कुछ दुआएं मासूरा हैं कि जो हमें रोजमर्रा हमने पढ़नी है, वो है अच्छी तजवीद के साथ पढ़ने के लिए, ताकि हर बच्चा, हर बच्ची, हर खवातीन में से बड़ी हो छोटी हो, वो इसको पढ़ी लें। और रोजमर्रा की हमारी बहसीत मुसलमान ये जरूरत है, अव्वलीन जरूरत है, खाने की तरह। अब सबक नंबर 1 पे आ गए। आज हम पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका सीखते हैं। मैं अपनी मुअल्लिमात से, अपनी फाजिलात से गुजारिश करूंगा कि आप इस लिहाज से तैयार होकर बैठे कि इस वर्कशॉप के खत्म होते ही आप पढ़ा सकती हैं और आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। हम सुस्ती, काहली, हिचकिचाहट, डर, खौफ, इन चीजों ने हमें मार दिया है। 6 साल पढ़ने, 4 साल पढ़ने, 3 साल और 2 साल दरासात करने के भी हम
کچھ چیز بھی پڑھانے کے اور کچھ چیز ڈیلیور کرنے قابل نہیں ہے. کچھ چیزیں ہیں جو ہماری ریکارڈ ہے اور وہ ریکارڈ ان باقی 2 کلاسوں کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ دور کر چکی ہوگی اور دور ہو چکی ہوگی اور آپ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو سبق حصہ اول ایلیمنٹری لیول قرآنی عربی سیکھیے آسان اور تیز رفتار طریقے سے. میں اس انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسی ڈیلیور کرنا ہے, پڑھانا ہے. اور آج ایک ایک چیز 2 سبق میں ابھی آپ کو پڑھا کے دکھاتا ہوں اور آپ کو اجرا کا طریقہ سارا کچھ بتاتا ہوں, اور اس میں کیا کیا چیزیں ساتھ ہیں وہ ساری بنی بنائی ایسی حلوے کی طرح آپ کو دیں گے. جس آپ کا کام ہے کہ اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے شروع کر دینا ہے آپ نے. جی تو ایلیمنٹری لیول سبق نمبر 1 ابتدائی قواعد. ضمیر منفصل ڈیٹیچ پروناؤن. وہ ضمیر, اچھا اب تعریف بھی کس چیز کی کرنی ہے نا, وہ بڑی سہل انداز میں کریں. وہ جو ہم کتابوں میں عربی والی پڑھتے ہیں سخت جملے سخت اصطلاحات وہ نہ کریں. جو آڈینس کو, جو سامنے والوں کو سمجھ میں آسان طریقے سے کریں. ضمیر منفصل, اچھا ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ضمیر جو ہے صرف میں نحو میں پڑھتے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں کہ اس اسم کو کہتے ہیں جو اس میں خاص کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. اب اس میں خاص اللہ, یہ اس میں خاص کیا چیز ہوگی؟ نہیں. اگزامپل دے دیں کہ دیکھیں ہر زبان میں ضمائر کا استعمال ہوتا ہے, پروناؤنس کا استعمال ہوتا ہے, اور یہ نام کی جگہ استعمال ہوتی ہیں. الٹرنیٹو کے طور پر آتی ہیں, اس کے بدلے میں استعمال کی جاتی ہیں. کیسے؟ اس کی اگزامپل ہم اردو میں بھی روزانہ ضمائر کا استعمال کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ ہے, اس کا نام ہے احمد. وہ احمد کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی سٹوری کریٹ کی کہ احمد صبح تیار ہوتا ہے, ڈریسنگ کرتا ہے, اپنی یونیفارم پہنتا ہے, اپنا بیگ لیتا ہے, وہ اسکول چلا جاتا ہے. اسکول میں وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے. اس کے بعد وہ کلاس اٹینڈ کرتا ہے. کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ واپس گھر آتا ہے, اور اس کے بعد وہ کپڑے چینج کرتا ہے, پھر وہ کھیلنے کے لیے جاتا ہے. تو احمد نام میں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ احمد نے یونیفارم پہنا, پھر اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے, پھر دوبارہ احمد نہیں کہا. یہ وہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, وہ چلا گیا. یہ وہ کا لفظ جو میں نے استعمال کیا, یا اس نے کا لفظ استعمال کیا, یہ ضمیر ہے. اردو کے اندر آپ نے, میں نے, انہوں نے, یہ تمام کے تمام ضمائر ہیں, یہ پروناؤنز ہیں. انگلش میں ہم اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں جیسے یو, دے, ہی, شی. تو یہ پروناؤن ضمائر کہلاتے ہیں. ہاں جی. تو جس طرح باقی زبانوں میں اردو میں ہے, انگلش میں ہے, اس طرح عربی میں بھی ضمائر کا استعمال بڑا اہم رول ہے, اس طرح استعمال ہوتی ہیں. جی تو ضمیر اس کو کہ آگے منفصل کیا ہے؟ منفصل کہتے ہیں فاصلہ کو. یہ اس کا اصل جو ہے نا فاصلہ سے ہے. جیسے گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھائی فاصلہ رکھے, مگر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہاسپٹل کا دیدار کرنا پڑ جائے. خیر اس کے علاوہ بھی جملے ہوتے ہیں. تو کہو کہ یہ منفصل فاصلہ سے, اس کا مطلب ہے جو تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے آتی ہیں. یعنی وہ ضمائر, وہ پروناؤن جو اسم کے ساتھ, فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ اٹیچڈ ہو کر نہیں آتی, مل کر نہیں آتی, بلکہ تھوڑی سی ڈسٹینس سے ہوتی ہیں, فاصلہ رکھ کے آتی ہیں, خاص ڈسٹینس ہوتی ہے ان کی, درمیان میں ایک سپیس, ایک فاصلہ ہوتا ہے, مل کے نہیں آتی, فاصلہ رکھتی ہیں. That's called ضمیر منفصل. ان کو ضمیر منفصل کہا جاتا ہے, یعنی ڈیٹیچ پروناؤن. یہاں آپ نے کی. اب آگے کہ قواعد کے لحاظ سے اس سبق میں ہم ضمیر منفصل, اور ضمیر منفصل کو آپ اپنے آڈینس کو, بچوں کو یا اپنے سامنے والوں کو دیکھ کے ان کے مطابق بار بار وضاحت کریں, تاکہ ضمیر منفصل کا لفظ ان کو یاد ہو جائے. کیونکہ عربی کے ٹرمز اور اصطلاحات بھی ان کو یاد کروانی ہے, لیکن سمجھانی بھی لازمی طور پر ہے. ایسا نہیں کہ آپ استعمال کریں اور سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئے. اب اس کے بعد سبق میں ہم نے پڑھنا ہے, لیکن اس کے بعد سب سے پہلے دیکھیں 6 چیزیں ان کو لازمی طور پر لے کے چلنا. میں 2 سبقوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے یہ کام کرنا ہے. سب سے پہلے مقصد کی طرف آ جائے. عربی گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ کیا مقصد ہے؟ جسٹ صرف معلومات کے لیے, صرف اس لیے کہ ایک خاص قسم کا یہ علم نہیں. عربی گرامر پڑھنے کا مقصد قرآن سیکھنا ہے,
कुरान को समझना है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। और रब कायनात सवाल करता है कि हमने तो कुरान को आसान बनाया है जिक्र के लिए, नसीहत लेने के लिए, फहल मिन मुद्दकिर, ये मुसलमान कहाँ हैं, किधर हैं, ये नसीहत क्यों नहीं लेते इससे। हाँ, इज्तिहाद के लिए नहीं, इस्तिंबात के लिए नहीं, मसाइल के नहीं कि कल मुफ्ती बन बैठे आ रहे भाई कुरान में मैंने ये पढ़ा उसका मतलब ये ना, ये सिर्फ नसीहत के लिए है, अपना रास्ता तलाश करने के लिए, जिक्र के लिए है, इज्तिहाद के लिए नहीं, मुफ्ती नहीं बन जाना। तो अब ये पहला सबक हमने 8 इशारों के जरिए से पढ़ना है। इशारे एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं कि हमने कहा था मुजक्कर के लिए दायां से इशारा करेंगे, मुअन्नस के लिए बायां से, यानी राइट ये मुजक्कर के लिए, लेफ्ट ये मुअन्नस के लिए है। वाहिद के लिए 1 उंगली से इशारा करेंगे, तस्निया के लिए 2 उंगलियों से इशारा करेंगे, और प्लूरल और जमा के लिए 4 उंगलियों से इशारा करेंगे। गायब के लिए दाएं बाएं इशारा होगा, हाजिर के लिए सामने इशारा होगा, मुतकल्लिम के लिए अपनी तरफ इशारा होगा। तो ये 8 चीजें क्लियर हो गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं सबक पर। अच्छा, ये एक मरतबा इशारों की सूरत भी, शक्ल भी बता दी कि इस तरीके से करना है। मुजक्कर के लिए सीधे हाथ से, मुअन्नस के लिए उल्टे हाथ से, फिर उसके बाद वाहिद के लिए शक्ल जो है इशारे की ये होगी। बार बार किया ताकि अच्छे तरीके से आपको ज़हन नशीन हो जाए। 1 उंगली से, 2 उंगली से। गायब के लिए कैसे होगा, ये तरीका आ गया। हाजिर के लिए कहाँ होगा और मुतकल्लिम के लिए कहाँ होगा। अब उसके बाद ये ज़मीर आ गई। लेकिन अब क्या करना है, कुरानी अरबी में जब भी आपने सबक पढ़ाना होगा तो ग्रामर की तारीफें वगैरह आपने नहीं करनी, असल अमली काम है, थ्योरी रह जाती है। सबसे पहले ये स्लाइड आपने निकाल लेनी है और इससे आपने ज़मीर की सबक, ज़मीर मुनफसिल पढ़ानी है। अब कैसे पढ़ाना है, एक एक खातून सिर्फ मेरे साथ पढ़े, बाकी खामोश रहे, एक सिर्फ, और वो मुझे फॉलो करते हुए पढ़े, मैं इशारा करते हुए पढ़ाऊंगा, एक सिर्फ मेरे साथ पढ़े जी। हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, हुम, हुम, अंत, अंत, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम, अना, अना, नहनु। नहनु। अच्छा, अब इसके बाद तर्जुमा। वो एक मर्द, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द। वो सब मर्द। आप एक मर्द, आप एक मर्द, आप 2 मर्द, आप 2 मर्द, आप सब मर्द। आप सब मर्द। मैं एक मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। हम सब मर्द। अच्छा, इसको दोहराने के 6 तरीके आगे आएंगे। कैसे किया, पहली चीज, फर्स्ट स्टेप, आप पहले मुकम्मल अरबी के अल्फाज पढ़ाएंगे। जब भी आपने पढ़ाना है फर्स्ट आप पूरे अरबी के अल्फाज, देखिए हमने पहले पूरे अरबी के अल्फाज पढ़ाए। और क्या तरीका था, जो मुअल्लिमा होगी, जो टीचर होगी, फर्स्ट वो पढ़ेगी और जितने भी स्टूडेंट होंगे उसको फॉलो करते हुए उसके बाद मुतराकिबन पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद ऐसे ही तर्जुमा, कि जैसे पूरे अरबी अल्फाज मुकम्मल हुए, फिर उसके बाद तर्जुमा किया। और ऐसे नहीं करना, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द, ये बिल्कुल नहीं करना मिस्टेक। इससे आपका टाइम ज्यादा खर्च होगा और कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत सी चीजों में। लिहाजा हमेशा तरीकाकार, पहले मुकम्मल अरबी अल्फाज आप पढ़ाएंगी, फिर उसका तर्जुमा करवाएंगी। क्लियर। और इसके लिए इशारे लाजमी आप खुद भी करेंगी और जिन बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि जिसने इशारे किए उसको सबक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। आम अवामन्नास में जब जिस साल जिसकी उम्र की वजह से भी छूट दी है ना कि इशारे नहीं करो, चल यार बड़ा आदमी उम्र का, तो उसको सबक याद नहीं रहा है। लिहाजा इशारे लाजमी मस्ट, और इससे दिमाग तक बात जाती है। अच्छा, ये तो हमने ज़मीर मुनफसिल पढ़ ली। अब कितनी मरतबा पढ़े, देखो मैं दोहराने का तरीका आपको बताता हूँ। ये जो माइक अपनी ऑन रखिएगा। अब रट्टे का दौर खत्म हो गया है, लेकिन मैंने ये याद भी करवाना है, कैसे करवाऊं। तो अब एक मरतबा जब पढ़ाया तो मैंने कहा अच्छा चले एक मरतबा फिर अरबी अल्फाज पढ़ते हैं, तो एक दफा फिर पढ़ा लिए जी, मेरे साथ पढ़िएगा। हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, हुम, हुम, अंत, अंत, अंतुमा, अंतुमा, अंतुम, अंतुम,
انا أنا نحنو. نحن اچھا اب دیکھیں ایک دفعہ پڑھ لیا نا, اچھا ٹھیک ہے 2 مرتبہ پڑھ لی, چلے بھائی ابھی میرے ساتھ سب پھر اس طرح پڑھیے گا, لیکن غور سے پڑھیے گا, ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے پڑھیے گا. اس دفعہ ہم ترجمہ بھی کریں گے. تو اب کیا کیا, پہلی دفعہ بھی پڑھا دیا عربی ترجمہ نہ کریں, دوسری مرتبہ پھر الفیہ, کیونکہ آپ جب عام بچوں کو, بچیوں کو, خواتین کو پڑھا رہی ہیں تو عربی زبان ان کی, عربی الفاظ ان کی زبان میں تھوڑے مشکل سے آئیں گے. لہٰذا آپ اپنے اوپر قیاس مت کیجئے گا. آپ عالمہ ہیں, آپ فاضلہ ہیں, آپ حافظہ ہیں, لیکن آپ کے سامنے پڑھنے والی نہیں ہے. تو کبھی کبھی ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں اچھا اتنا آسان سب کو آ گیا. نہیں, آپ ایک دفعہ پڑھیں, کہ جی ایک دفعہ عربی الفاظ دوبارہ پڑھیے گا, کوشش کریں کہ میرے ساتھ تجوید کا رعایت رکھتی ہوئے پڑھیں ایک دو. اچھا بھائی یہ ابھی تیسری مرتبہ پڑھیں گے, ذہن میں رکھے گا اس دفعہ ترجمہ کریں گے. تو یہ ٹوٹکے میں آپ نے 3 مرتبہ کو پڑھا دیا, کلیئر ہو گیا. اب جب پڑھا دیا تو پھر اس کے بعد کہیں کہ بھائی یہ جو الفاظ ہیں, آپ کے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے, کتاب میں ذرا غور سے مطالعہ کریں تاکہ یہ الفاظ آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں. تو ایک دفعہ مطالعہ کروا دیجیے. دیکھیں پڑھنے والا, سیکھنے والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو علیحدہ سافٹ ویئر دیا ہے. کوئی سن کے جلدی یاد کر لیتا ہے, کوئی مطالعہ کر کے جلدی یاد کر لیتا ہے, کوئی زبان سے دہرا کے کسی کو جلدی یاد ہوتا ہے. ہر ایک کا اپنا ایک مزاج ہے, ہر ایک کا اپنا ایک سافٹ ویئر ہے. لہٰذا آپ سارے طریقے, سارے ٹیکنیک استعمال کریں. 3 مرتبہ پڑھا دیا, ایک دفعہ مطالعہ کروائیں. اچھا جی سب غور, جی غور سے ایک مرتبہ اگر کسی نے دیکھ لیا دوبارہ دیکھے گا تاکہ الفاظ ذہن میں نقش ہو گئے. آپ نے ایک چوتھی مرتبہ ان سے دہرا دیا, دل میں پڑھ لے. اچھا اب بھی ایسے کریں گے کہ میں عربی الفاظ پڑھوں گا, تم ترجمہ کرو گے. یہ آگے 6 طریقے آئیں گے. اچھا اب میں اردو الفاظ پڑھوں گا, آپ عربی الفاظ پڑھیے گا. 4-5 طریقے ہو گئے. پھر اس کے بعد جو یہ 6 طریقے پورے ہو گئے. بلکہ پہلی مرتبہ تو 2-3 مرتبہ ہم نے کیا. پھر اس کے بعد میں عربی الفاظ پڑھوں, آپ ترجمہ کریں. میں عربی الفاظ پڑھوں, آپ ترجمہ. فار ایگزامپل جی لیٹ سٹارٹ. آپ نے ترجمہ کرنا ہے. ہوا, وہ ایک مرد, وہ ایک ہما, وہ 2 مرد, ہم. وہ سب مرد. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ آ گیا. اب میں اردو الفاظ پڑھ دوں, آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں. آپ ایک مرد, انتا, آپ 2 مرد, انتما, آپ سب مرد, انتم, میں ایک مرد, انا, ہم سب مرد. نحن. اچھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کہیں کہ بھائی ابھی صرف میں اشارہ کروں گا, آپ نے عربی الفاظ پڑھنے ہیں. جی لیٹ سٹارٹ. ہوا, ہما, ہم, اوکے. انتا, اب میں کہتا ہوں بھائی اب میں اشارہ کروں گا, آپ ترجمہ کریں. وہ ایک مرد, وہ 2 مرد, وہ سب مرد. ہاں اب یہ دیکھیں کتنی مرتبہ دہرا لیا. آڈینس کو ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہم تمہیں رٹے لگوا رہے ہیں, لگواتے بھی نہیں ہیں. یہ ایک نفسیاتی گیم ہے. سبق ان کو کلاس ہے 5 سے 7 منٹ آپ لگاتار ایسے کریں, ان کو یہ یاد ہو جائے گی. ایک دفعہ ایک انداز میں, دوسرے انداز میں. پھر نیا ٹیکنیکس. او بھائی اوکے, سیلف ایگزام, اپنا امتحان خود لینا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور دل میں سبق پڑھیں. جہاں غلطی ہو جائے آپ سبق دیکھ سکتے ہیں. میں سبق یاد کروانے کے طریقے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس بڑی خواتین, ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں, ایلیٹ کلاس لوگ آتے ہیں, ان کو طریقے سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے سبق وہیں اپنی کلاس میں یاد کروانا ہے 5 سے 10 منٹ کے اندر. اچھا بھائی اب سیلف ایگزام ہے, اپنا امتحان خود لینا ہے ہر ایک نے. اور یہ وہ سینٹر ہے کہ جس میں نقل مارنے کی اجازت ہے, لیکن ایک لفظ کی جتنی ضرورت ہے. کیسے؟ ان کو کہیں آنکھیں بند کر لیں, اپنی کتاب سے اپنا رخ ادھر کر لیں, کتاب کو اپنے پاس رکھیں لیکن اس کی طرف دیکھیں نہیں, وائٹ بورڈ میں نہ دیکھیں. جو بھی آپ جہاں پڑھا رہی ہیں کیا کریں, ان کو کہیں کہ اب آنکھیں بند کر کے آپ دل میں اشارہ کریں. اشارہ کیجئے گا لیکن پڑھیے گا دل میں. اچھا جی میں نے آنکھیں بند کر لی. ان کو آپ بتائیے گا کہ جہاں بھول جائیں دیکھ لیں. میں بھول گیا, اچھا دیکھا, انتم, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد اسی طرح ان کو کہیں کہ بھائی آنکھیں بند کیے ہوئے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. وہ ترجمہ کریں گے. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کا یہ ہوگا کہ اس کو اور زیادہ توجہ ہو جائے گی. اچھا مجھے یاد نہیں ہوا, 2 لفظ بول رہے ہیں, 3 بول رہے ہیں, اچھا اتنی جگہ جھٹکا لگا ہے. تو انسان کا ذہن ہے جہاں اس کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے وہاں وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے, وہاں غور کرتا ہے اور اس چیز کو فوراً پک کرتا ہے.
پھر اس ذہن میں نقش ہو جاتی ہے کہ یہاں مجھے غلطی ہوئی. پھر وہ جب آنکھیں کھول دینا تو پھر ایک دفعہ ان کو کہ غور سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہاں کہاں غلطی آپ سے ہوئی. اچھا ٹھیک ہے, 3 مرتبہ اونچی آواز سے دہرانے سارے اپنی اپنی مرضی سے, ہوا ہما ہم انت انتما انتما انا نحن ہوا ہما ہم. آپ پھر کیا کریں, پھر ان کو کہیں کہ چلو جی, میرے خیال میں کافی کو پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی, 2-4 کو اچھا یاد ہو گیا, 2-4 درمیانے تھے, 2-3 غیر, ان کو ابھی ایک نئے انداز سے دہراتے ہیں. اس کو کیسے دہراتے ہیں, چلے جی میرے ساتھ پڑھیں, آپ میرے ساتھ پڑھیے گا, ایک مائک آن کر لیجیے. ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہم اور سپیڈ سے ہوا ہما ہم, ہوا ہما ہم انت انتما انتم, انت انتما انتم انت انتما انتم, انت انتما انتم انت انتما انتم, انت انتما انتم انا نحن. انا نحن. اچھا, بڑی خواتین ہو تو ذرا سپیڈ بھی اسی کے مطابق رکھیے گا, کیونکہ جب 40+ ہو جاتی ہے تو سپیڈ انسان کی ہر چیز میں ہی کم ہو جاتی ہے, تو ادھر سپیڈ بھی اسی کے مطابق آئے. ہاں, چھوٹی بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو پھر تو سپیڈ لگائیں, وہ آپ صرف تیز جائیں گے, آپ ان کو بھی نہیں پہنچ پائیں گے. ہو گیا کلیئر؟ اب 2-3 مرتبہ دوہرا کے کہہ دیا, ہاں بھائی اب سارے الفاظ ہوا ہما ہم انت انتما انتم, نانا سپیڈ بڑھائیں جی, ترجمہ کریں جی. یہ آپ کے 10 منٹ سے 12 منٹ لگیں گے, لیکن اپنا پسینہ نکلے اور ساتھ اسٹوڈنٹ کا بھی مزہ آ جائے گا ان کو, اور سب یاد ہو جائے گا. وہ آپ کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گی, اور جب وہ آپ سے واپس جائیں گی گھر تو دعائیں دیں گی کہ ہاں آج ہم کچھ سیکھ کے آئے ہیں, ہم نے 5-10 منٹ میں 4573 الفاظ قرآن کریم میں جو یاد الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کا ترجمہ سیکھ لیا ہم نے. 4573 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہم نے. اب آ جائیے, یہ پڑھا لیا, ہو گیا. میں یہ طریقہ, اب آگے یہ دہرانے کے طریقے نیچے لکھے ہوئے تھے جو میں نے بتایا نا آپ کو. پہلا طریقہ ہم نے پڑھا تھا, استاذی اور طلبہ سب مل کر پڑھے, اشارہ کرے, پہلے عربی میں پھر اردو میں. پہلا طریقہ ہم نے کیا تھا, پہلا اور دوسرا یہ تھا کہ میں نے پہلے عربی الفاظ پڑھے, آپ نے بھی مجھے فالو کرتے ہوئے پڑھے, پھر میں نے اردو ترجمہ کیا, آپ نے بھی مجھے فالو کرتے ہوئے ترجمہ کیا. تیسرا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ میں صرف اشارہ کروں, آپ عربی الفاظ پڑھیں, پھر میں اشارہ کروں, آپ صرف ترجمہ کریں. میں نے اشارہ کیا, بولا نہیں, کیپ سائلنٹ, اسٹوڈنٹ کو بلوائیں. اس میں زیادہ تر پیسو سٹائل, ایکٹیو سٹائل کم, پیسو زیادہ. طلبہ سے کام کروائیں, سیکھ کے جائیں وہ. پانچواں اور چھٹا طریقہ کیا ہے, استاذی گردان عربی میں پڑھیں, طلبہ اردو میں, جیسے کہ ہم نے کیا تھا کہ میں ہوا کہوں وہ ترجمہ. تو اس طرح لفظ اور ترجمے کا آپس میں کنیکشن ہو جاتا ہے, اس کو پتہ ہو جاتا ہے کون سے لفظ کا کیا مطلب ہے. اور امتحان لینے کے طریقے بدل بدل کر کہ بھائی یہاں کون سا لفظ آئے گا, یہاں کون سا آئے گا, ادھر کون سا آئے گا, وہاں کون سا آئے گا, یہ لیکن تھوڑا آگے جا کے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ تھا. یہ تھی تھیوری پڑھانے کی کہ ضمائر, ہمارے پہلے سبق کا جو گرامر کے لحاظ سے جو چیز تھی وہ ضمائر تھی. پڑھانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا. اچھا, پھر اس کے بعد کیا کریں گے, اس کے بعد جیسے ہی آپ پڑھائیں گے, یہ آپ کا 10 سے 12 منٹ, زیادہ نہیں, 10 منٹ بھی انف ہے, لیکن اچھے طریقے سے لگانے ہیں یہ, تاکہ پڑھنے والا بھی خوش ہو کہ واقعی محنت کروائیے. اب کیا کرنا ہے, اب یہ آیت کے اوپر ہیڈ لائن لگی ہوئی دیکھیے, اللہ کون. اب اس کے بعد اسی قرآن عربی میں 6 چیزیں کنفرم ہوگی ہر سبق میں. نظری فکری تربیت, یہ بہت ضرورت ہے, اس کی شدت سے ضرورت ہے. ذہن میں رکھیے گا, میں اپنی فاضلات سے, اپنی بہنوں سے, اپنی عالمات سے یہ گزارش کروں گا. اس وقت دہریت سے لے کر تمام فتنے بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی بچوں پہ, اپنے اسٹوڈنٹ پر نظری فکری تربیت نہیں کر جاتے, تو وہ کسی کے 2 جملے سنے, کوئی فیس بک سے, کوئی یوٹیوب سے, تو بس پھسل گئی اس طرف. کیا بات کی اس نے, اور سبحان اللہ. جی, اللہ کون ہے. اب دیکھیں کیسے, یہاں طریقہ سمجھیے گا. اللہ کون ہے, اب آپ نے سبق پڑھایا, ضمیر پڑھائی, آپ کے پاس ٹائمنگ تھی, اس کے بعد اب وہ اچھا سننے والی آڈینس بھی, بچے ہوں, بچیاں ہوں, بڑے ہوں, کوئی بھی ہو, ایسے مسلمان ہو کے سنیں گے نا, کیونکہ آپ نے 5, 10, 12 منٹ ٹھکا کے ان سے جب اشارے کروائے, تھکایا, تو جب ان کو کہیں کہ اب ہم اجرا کریں گے, تو ایسے معصوم اور مسکین ہو گئے, سیدھے ہو کے بیٹھتے ہیں, کیونکہ تھک چکے تھے, اور اب ان کو ریلیکس کرنے کی ضرورت تھی. اب ہم ان کو بیٹھا کے اب ذہنی طور پر وہ تیار ہے. کہا کہ دیکھو اس آیت میں ہم 2 طریقے, پہلے اس آیت کا لفظی ترجمہ کریں گے, پھر اس میں تلاش کریں گے کہ ہم نے کون کون سے لفظ پڑھے ہیں, اور جو ابھی ضمائر میں اور وہ یہاں موجود ہے.
تو آپ نے پڑھی آیت هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہ آیت آپ نے پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے ترجمہ کیا ہوا وہ اللہ اللہ الذی، یہ تقدیری ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ذات ہے، لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہ، عالم الغیب جاننے والا غیب کا، وہ شہادہ حاضر کا، ہوا اور وہ، الرحمن الرحیم ہے۔ اب یہاں پر ہم آئیں گے وہ چیزیں، نظری فکری تربیت، عملی تربیت، اخلاقی تربیت، اصلاحی تربیت، سماجی اور رفاہی تربیت، دین کے لیے خرچ کرنا ہے، دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرنا ہے، یہ سب کام کرنے ہیں۔ معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، یہ ساری محنت کرنی ہے، اس کی تربیت، اس کے لیے ذہن سازی بھی کرنی ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس میں اس آیت، کیونکہ پہلا سبق ہے، اسکول میں پڑھائے، خواتین کو پڑھائے، بڑے جہاں بھی پڑھائے، سب سے پہلے توحید کا مسئلہ، اللہ کون ہے، وہ اللہ الذی۔ کہ اس آیت کا مطلب کیا؟ قرآن کی ہر آیت میرے لیے، آپ کے لیے ایک پیغام لاتی ہے۔ کیا پیغام ہے؟ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ کرنا تھا کہ اس آیت کو سب سے پہلے دیکھنا کہ اس میں کون کون سے لفظ ہیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو ادھر سے دیکھنا شروع کیا۔ تو ادھر تو ہم نے ہوا یہاں پڑھے، ایک دفعہ نظر دیکھی، پھر اس کے بعد آئے اچھا یہ لفظ ہم نے پڑھا ہے، کہاں اشارہ کریں گے؟ ادھر کریں گے، کیا مانا تھا ہم نے جو کیا تھا وہ تو وہ ایک، اچھا اور چلتے چلتے ہاں یہ دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب نیچے 3 مرتبہ یہ لفظ آیا، کون سا ہے بھائی؟ ہوا، کیا معنی ہے؟ وہ ایک بار ترجمہ کیا تھا۔ اچھا آپ کہیں کہ بھائی ویسے تو اس کا معنی یہی ہے، وہ ایک بار، لیکن جب لفظ جلالہ کے لیے استعمال ہوگا تو پھر کہیں گے وہ ذات رب کریم، ضمیر ہو گئی۔ اب اس کے بعد اگلی چیز کی تربیت تھی، تربیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں مشق، ضمیر ممکن مشق، عملی و ذہنی تربیت کے ساتھ ساتھ، اب وہ کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ توحید کا موضوع ہے کہ بھائی اس آیت کا مطلب کیا؟ اس آیت کا مطلب ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود الا ہو مگر وہ، تو وہ ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ معبود ہونے کا مستحق ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے کہ یہودیوں نے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر صاحب کی محبت میں ان کو اللہ کا بیٹا کہہ کر 2 خداؤں کے قائل ہو گئے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اور پھر عیسائیوں کی باری آئی تو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے نعوذ باللہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، تثلیث کے، کہا 3 خدا ہیں۔ اور جب گوتم بدھ اور بت مت والوں کی بات آئی تو وہ 4 کے قائل ہو گئے۔ مشرکین سے تو پوچھے ہی نہیں، ان کو شجر حجر جو اونچی نیچی جگہ ملی سب کو وہ اپنا معبود بنا بیٹھے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ توحید کا موضوع کیا؟ آپ بچوں کے لحاظ سے، خواتین کے لحاظ سے اور خوبصورت انداز میں اپنے سامنے والوں کو دیکھیں کہ ان کو کتنی ضرورت ہے، ان کی توحید کا لیول کہاں ہے اور کس انداز میں رکھنا چاہیے، اس انداز میں ان کے سامنے رکھیں۔ ہو گیا یہ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن ہے، کہ یہ آیت کا دوسرا ایسا، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات، اوپر ذات کی پہچان تھی، اور آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کی پہچان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی ہیں، پہلی عالم الغیب والشہادہ، یہ صفات پہلی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں، اور رحمان الرحیم یہ دوسری کیٹیگری سے۔ کون کون سی؟ کا صفات کی ایک قسم جن کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، سین لام با سے، وہ صفات جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر کے رکھ دی ہیں، کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ اچھا کیسے؟ عالم الغیب، غیب کا جاننے والا وہی ایک ہے، وہ شہادہ ہر جگہ اپنے علم، اپنے اختیار، طاقت کے ساتھ موجود، حاضر ناظر وہی ہے۔ اچھا کسی اور کو اگر عالم الغیب مان لے کہ وہ بھی غیب جانتا ہے اور حاضر ناظر مان لے، کوئی بھی ہے مخلوق میں، اس پوری کائنات میں کوئی اللہ کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے لیے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے تو اس کا حکم بھی قریب قریب وہی ہے جو اوپر والے کا ہے، اوپر والے کا ہے۔ اس لیے اس اللہ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں کہ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، کوئی کہے کہ نہیں دوسرا بھی کوئی ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے، نہیں، یہ اللہ کی صفات کو دوسرے میں مان رہا ہے اللہ کے۔ تو یہ اللہ کی وہ صفات ہے جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر کے رکھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تکبر میری چادر ہے، اس کو کوئی اگر کرے گا تو خاک کو تباہ ہو جائے گا، خاک کو خاستر ہو جائے گا، یہ اللہ کی وہ صفات ہے۔ اچھا ان کا تو حکم یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ الرحمن الرحیم یہ صفات کی دوسری قسم ہے، وہ سلبیت، یہ ایجابیاں ہیں۔ کیا مطلب ہے ایجاب کا؟ ایجاب کا مطلب ہے اللہ کہتے ہیں بندے، اللہ کہتے ہیں بندے
मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ। और बंदे तू राहिम बन जा, इरहम मन फिल अर्दे यरहमुका मन फिस समा। ए मेरे बंदी, ए मेरे बंदे, तू जमीन वालों पे रहम कर, वो आसमान वाला तेरे ऊपर रहम करेगा, और वो तेरे ऊपर उस दिन रहम करेगा जिस दिन हमें शिद्दत से रहम की जरूरत होगी, जिस दिन उसकी रहमत के हम शिद्दत से मोहताज होंगे, उस दिन करेगा। लिहाजा जमीन वालों पे रहम कर। अल्लाह कहता है बंदे मैं रहमान रहीम, तू राहिम बन जा। ये अल्लाह का रंग है। अल्लाह तबारक व सिबगतुल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये अल्लाह का रंग है। अल्लाह के रंग से बेहतर रंग किसको हो सकता है? अल्लाह कहते हैं बंदे मैं सबूर हूँ, तू साबिर बन जा। अल्लाह कहते हैं बंदे मैं शकूर हूँ, तू शाकिर बन जा। अल्लाह कहते हैं बंदे मैं आलिम हूँ, तू आलिम बन जा। सबर करने वाला, शुक्र करने वाला, साबिर व शाकिर व खिलाउमा फिल जन्ना, वो दोनों जन्नत में हैं। आलिम, इल्म कर, जितना इल्म तेरे पास होगा तेरा मकाम, मतलब दुनिया में भी देखें जो बड़े उलमा होते हैं उनके मुरीदीन, उनके चाहने वाले, उनके फैन भी होते हैं, और क़यामत के दिन का कोटा भी बड़ा होगा। हाफिज का 10 का कोटा है, शहीद का 70 का है, आलिम का उसकी तकवा और वरा के मुताबिक मशाइख का बढ़ता जाएगा। जितना बड़ा अलका बाबा वो कहेंगे या अल्लाह, अंबिया का तो बहुत बड़ा है ना, वो तो जमातों की सिफारिश करेंगे, बड़े बड़े 70-70 हजार की सिफारिश होगी। उलमा के भी कोटे होंगे। तो ये अल्लाह की, तो ये अल्लाह का रंग है, इसमें हम रंग जाए। अल्लाह अल्लाह पाक कहते मैं सखी हूँ, बंदे तू भी सखावत कर, मेरी इस मखलूक पे खर्च कर, मैं जवाद हूँ, तो खर्च कर। ये आयत नहीं है। अब उसके बाद देखें अमली मशक़ में, वहम फी गफलतिन वहम ला युमिनून ला नुखलिफुहु नहनु वला अंता। सबसे पहले लफ्जी तर्जुमा करवाया, सबसे पहले आप सब लफ्जी तर्जुमा करवाए। वहम, वो सब, फी, में, गफलतिन, गफलत में। वो गफलत, अच्छा जो लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं फौरन उसका रब्त करें। देखिए गफलत लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उर्दू में, ये वही वाला गफलत है। वहम ला युमिनून, और वो ईमान नहीं लाते। कहा कि गाफिल इंसान के बारे में है। वहम फी गफलतिन, गफलत की वजह हम ला युमिनून, इसको पता है, जानता है ये कि जिंदगी किसी वक्त भी, ये 6 फुट का कद है, 5 फुट का कद है, चलता फिरता मुजस्मा है। जिस वक्त पता नहीं कौन सी घड़ी होगी, अल्लाह तबारक व तआला अपना अम्र रब्बी रूह निकाल लेंगे। ये ढांचा पता नहीं किस चौराहे में पड़ा होगा, किसी को जगह का नहीं पता। और इसको जानता है कल कब्र में 3 सवाल होंगे, पर्चा पहले से उठे, तैयारी के लिए वक्त दिया है, तैयारी कर नहीं रहा। उधर भी बड़ी शदीद जगह होगी, हशर में खड़े होकर अपने रब को एक एक लम्हे का जवाब देना है। वहम फी गफलतिन, लेकिन दुनिया की मसरूफियत ने, मशगूलियत ने और चौका चंद रंगीनियों ने इतना गाफिल कर दिया। जानता है, दिल से मानता नहीं है ये, और ये मानती नहीं है। जानते हैं नहीं है कैसे? देखें मुझे और आपको यकीन है, सारी दुनिया को ये यकीन है। अपने इल्म मोहल्ले में देख लें कि 25 साल की जिंदगी को ठीक गुजारने के लिए 25 साल में दौड़ लगाते हैं। बच्चा 3 साल का नहीं होता, अच्छा कौन से स्कूल में, नर्सरी कहाँ, KG1 KG2 कहाँ अच्छी पढ़ाई जाती है। वालदा सुबह उठती है, दौड़ लगा, बच्चे को नहलाया दहलाया, वालिद ने मोटरसाइकिल गाड़ी दौड़ लगाई, ट्रैफिक में बच्चे पहुंचा रहे हैं। क्यों भाई? छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रहे हो, थोड़ा बड़ा होता है अच्छा स्कूल, मिडिल तक, फिर मैट्रिक, O लेवल, A लेवल, फिर यूनिवर्सिटी। क्यों? कहा ये 25 साल जो पहले ये दौड़ धूप करके अच्छी तालीम करेगा। क्यों? कहा अगली 25 साल आने वाली जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। यकीन बन गया है कि ये 25 साल में रगड़े खाएगा, वालदा भी खाती है, वालिद भी खाता है, खर्चा भी करते हैं, स्कूल तक पहुंचाते में। क्यों? वो 25 साल जिंदगी जिसका यकीन नहीं है, 20 साल की उम्र में भी जा रहे हैं दुनिया से, 21 साल की उम्र में जा रहे हैं, 25 साल की उम्र में जा रहे हैं। कोई अपनी तालीम मुकम्मल करता है, अगली लाइफ में कदम नहीं रखता, अल्लाह को प्यारा हो जाता है। यकीनी नहीं है जिंदगी, लेकिन फिर भी कितना यकीन है, कितनी दौड़ धूप करते हैं उसके लिए। और जो यकीनी है
اس کو لیے غفلت میں وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس دنیا میں غفلت کی وجہ سے ہمیں اللہ پر، اس کے رسول کی سیرت اور اس کی سیرت طیبہ پر یقین نہیں کہ اللہ نے کیا کہا، فائدہ کس میں، نقصان کس میں، میرا نبی کس چیز کے لیے رو کر گیا ہے، نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں لا نخلفہ نحن ولا انت. اے بندے، وعدہ میں نے بھی کیا ہے، وعدہ تو نے بھی کیا ہے. تو نے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا کیا میں تیرا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، کہا تھا تو نے، بھلا آیا کہ اللہ تو ہی رب ہے، تجھے ہی مان کے چلیں گے. تو اللہ نے کہا تھا بندے میری مان کے آئے گا نا، میری فرما برداری میری حبیب کے طریقوں میں چل کے آئے گا، میں تجھے جنت دوں گا، بڑے بڑے انعامات دوں گا، انلمیٹڈ جو ہے خوشی، محلات، ہر چیز جو تو چاہے گا ملے گا تجھے. لیکن میری بندی، میری تو چل کیا. تو میں بھی وعدہ خلافی نہیں کروں گا، لیکن تم بھی نہیں کروں گا. اب دیکھو وعدہ خلافی کون کر رہا ہے. پہلے فرسٹ وعدہ خلافی انسان کر دیتا ہے. یہ ان کی تربیت کہ دین کی طرف، اس کی طرف. یہ سبق ہمارا پہلا 3 دن کا. میں طریقہ بتا رہا تھا، ٹائم اس لیے لگ رہا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اس کے ساتھ اگلی دوسری چیز بھی ابھی 2 منٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آگئی، اب اسی میں وہ آیتیں تھی جن کا ساتھ ترجمہ لکھا ہوا تھا، وہ نظریاتی تھی. اچھا، یہ اجرا کے دوسری آیتیں آگئی کہ بھائی ہوا ہما ہم جو ضمائر ہم نے پڑھی ہیں وہ قرآن مجید میں اور کتنی آیتوں میں ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ترجمہ کرنا ہمیں آسان ہو، سمجھنا آسان ہو. اچھا بھائی ہوا ہما ہم انت انتم انتم 1-2 مرتبہ ضمائر پھر تو رہا تاکہ اچھی طریقے سے ان کو یاد ہو جائے. پھر کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پھر ان کو ہوا الرحمن الرحیم، یہ آیت کا ترجمہ کیا، پہلے پڑھ چکے ہیں. ہوا ہما کیا مطلب ہے بھائی؟ اشارہ کریں. ہما کیا معنی ہے؟ وہ دونوں. اچھا اب یہاں کیا ہے؟ اذ، جب. ہما، اب اشارہ کرو، اشارہ ان سے کروائیں، ترجمہ کروائیں. فی الغار، غار میں. سوال بھی کر دیں کہ یہ ہما فی الغار سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ کون مراد ہے؟ وہ ہما فی الغار، غار میں کون تھے؟ اردو کا لفظ ہے. سوال کریں بچیوں سے، خواتین سے، یہ امت کہاں چلی گئی؟ ابھی یہ کچھ دنوں کی بات ہے، انڈیا میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جو بہت بڑے وہاں کے پرانے فلم اسٹار پروگرام کرتے ہیں کہ کون بنے گا لاکھ پتی. اس میں ایک مسلمان لڑکا، دیکھیں کہاں معاشرہ جا رہا ہے، اور اس میں کردار میرا اور آپ کا بھی ہے. نہیں ہے تو کل پکڑے جائیں گے ہم بھی، پکڑے جائیں گے ہم بھی. اس لڑکے سے سوال ہوا ہے کہ 4 نام بتاتے ہیں، ان میں سے کون نبی نہیں ہے؟ کہا کہ 4 نام ہے. اچھا وہ 12.5 لاکھ کا انعام دیا. اس سے ہندو مذہب پر جو سوال کیا گیا اس نے جواب دیے، اور معلومات عامہ، کرنٹ افیئر جتنے، اور اس ملک کے جتنے افیئرز تھے کرنٹ، اس پہ سوال کیا، اس نے جواب دیے. لیکن اس سے ایک سوال کیا، کہا کہ 4 نام ہے، ان میں سے کون نبی نہیں تھا یہ بتاؤ. مسلمان لڑکا ہے. کہا کہ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان 4 میں سے بتاؤ کہ کون نبی نہیں ہے. اس نے کہا چینج دا کوشچن، سوال بدل دو. کہا یہ سوال مجھے نہیں آتا. مسلمان لڑکا ہے، بیٹھا ہوا ہے، ہر قسم کے جواب دے رہا ہے، پورے ورلڈ کی معلومات ہے، لیکن دین کی اتنی معلومات نہیں ہے. تو اس نے کہا چلو لیٹ سپوز کہ سوال اگر آپ نے جواب دینا ہوتا تو کیا دیتے؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نبی. پھر اس ہندو نے اس کو بتایا کہ نہیں، آپ کا جواب غلط ہوتا کہ جبرائیل علیہ السلام نبی نہیں تھے، باقی تینوں نبی تھے. یہ ایک نہیں ہے. تو یہ ہمارے اسکول کالج میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آج کی خبر ہے کہ بھائی سندھ کے اسکولوں میں جو ہے میوزک کی کلاس اور اس کے ٹیچر کا اپوائنٹ کرنا لازم کر دیا گیا. قرآن ٹیچر نہیں ملے گا. ارے اللہ، ہمت کریں، ہمت کریں، ہمت کریں. جی ہم اب اس طریقے سے آپ نے ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں، اور جہاں ضرورت سمجھیں وہاں آپ نظری، فکری، عملی، اخلاقی، اصلاحی، رفاعی، سماجی کر دیں. اب کیا ہوا؟ آخر میں جو اس سبق کو دہرا لیں گے. یہ سبق یہ 3 دن چلے گا. میں اس کو تقسیم کر کے لیسن پلاننگ آپ کو دیں گے آپ کے ہاتھ میں. بس خدا را ہمت کر لینا، ہمت کر لینا. پڑھانے کا طریقہ، کون سی آیت پہ کیا تربیت کرنی ہے، کیا نہیں، سب کچھ بنا. میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، سب چیز بنی ہوئی ہے. لیکن دیں گے اس کو جو پہلے یہ طے کر لے گی کہ میں نے کام شروع کرنا ہے. بنایا دیں گے، سوال جواب جیسے ایکسرسائز مشق، وہ بھی میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جی اب یہ دوبارہ آپ نے سبق دہرایا ان کو.
کہ آخر لاسٹ میں تاکہ یہ سب یاد ہو جائے. ہم نے ان کو ترجمے کی طرف بھی لے کے جانا ہے, عربی گرامر بھی یاد, جو ٹاسک دیا وہ کروانا ہے. یہ نہیں ہو لما تقولون ما لا تفعلون, کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو, جو کہو اتنا اس سے زیادہ کرواؤ, اس سے زیادہ کرواؤ. پھر دوبارہ دوہرا دیا اور ساتھ بتا دی کہ دیکھو یہ کوانٹٹی آگے لکھی ہوئی, یہ ضمائر قرآن کریم میں اتنے ٹائم استعمال ہوئے ہیں. اب آ گیا, سبق مکمل ہو گیا ہمارا, ٹھیک ہو گیا. اب ہوم ورک آپ دیں گے, کیسے دیں گے ہوم ورک, اس کے لیے میں ابھی آپ کو کچھ 1-2 سلائیڈیں اور بھی دکھا دیتا ہوں. نہیں, ہوم ورک کی دے دی. یہ ابھی آپ کے پاس آئیے, شو ہوئی ہے اسکرین جس میں جملے بنے ہوئے ہیں. جی استاد محترم. سبق نمبر 1 لکھا ہوا ہے, عربی سے اردو اور اردو سے عربی. یہی جو سبق ہے اس کے مطابق ہم نے ان کو کچھ دے دیا کہ بھائی یہ آپ نے کل حل کر کے دینا ہے. واٹس ایپ پر منگوا لیں, کاپی بھی ادھر ہی لکھوا لیں, یہ ہوم ورک کے طور پر دے دیں کہ بھائی یہ جو ہے آپ نے حل کر کے واٹس ایپ پر, سب سے آسان ہے کہ بھائی کاپی پہ واٹس ایپ کر کے کاپی پہ دے دینا, میں کسی وقت بھی چیک کر لوں گی, یا کلاس میں ادھر کہ بھائی یہ سبق لکھ کے لانا ہے. کیا کر دیا, اب بدل کے ہوم, اس کا وہ ترجمہ لکھیں گے, انتما کا لکھیں گے, آنا کا لکھیں گے, انتا کا لکھیں گے, ہوم, انتم, ہما, تمام ضمائر آ گئی لیکن بدل کے آئیں گے تاکہ وہ ہو جائے. پھر اس طرح اردو سے عربی, ہم سب مرد, اس کے آگے وہ عربی لکھیں گے, آپ ایک مرد, وہ سب مرد, میں ایک مرد, ہم 2 مرد, یہ جملے دے دیے, آسان ہو گیا کام. یہ سبق نمبر 1 کا. اب یہ سبق نمبر 2 کے آگے, میں ابھی سبق نمبر 2 کی طرف بھی آتا ہوں. اچھا, اب سبق نمبر 2 میں ایک چیز اور بھی تھی, وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ بھائی کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو تربیت کرنی تھی, ہم بھول جائیں گے, تو ہم نے کیا کیا پڑھانا تھا, کیا کرنا تھا, تو وہ بھی آسان ہے. یہ ابھی شو ہوگی آپ کے پاس سلائیڈ. جی استاد صاحب. یہ وہ تمام لیسن پلان ہے گویا کہ. اب دیکھیں یہ پہلے دن میں نے کیا پڑھانا ہے. پہلے دن جب سبق پڑھانا ہے تو پہلے تعارف میں ہم نے اشارات ان کو سکھا دیے تھے, لیکن جب پہلے دن پہلا سبق شروع کر رہے ہیں تو گرامر کا حصہ اجرا اور قواعد میں کیا پڑھائیں گے, ہم 3 چیزیں پڑھائیں گے. مائک اپنی کو آف رکھیے گا, مائک آف رکھیے گا. اب اشارات کا ادا کروا دیا تاکہ اشارات ان کو ایک دفعہ یاد ہو جائیں. یہ پہلے دن کا سبق ہے, کلاس 1. پھر اس میں ہم نے کیا پڑھانا ہے, ضمیر منفصل مع ترجمہ پڑھانا ہے, اردو سے عربی, عربی سے اردو, عملی طور پر مشق کرواتے ہوئے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد توحید باری تعالیٰ کی ذات و صفات, اللہ کا رنگ جس کا انسان سے مطالبہ کیا گیا. پھر اس کی مثالیں دی, اللہ شکور ہے, بندے سے کہتا ہے کہ شاکر بن جا, اللہ غفور ہے, بندے کو کہتا ہے کہ بھائی آپ معاف کرنے والے بن جائیں, درگزر کرنے والے بن جائیں. اللہ کہتا ہے عالم تو عالم بن جا, رحیم راحم بن جا, صبور صابر بن جا. بندہ شاکر, عالم, راحم, صابر, غافر بن جائے, معاف کرنے والا بن جائے. یہ تمام چیزیں دے دی. یہ پہلے دن کا سبق ہے. 1 کلاس. آپ 20 منٹ کی کلاس لیں, آدھے گھنٹے کی کلاس لیں. آدھے گھنٹے کی کلاس میں آپ نے کیا کیا, اشارات دہرائے, ضمیر منفصل جو ہے 8 سے 10 منٹ کے اندر آپ نے اس کو دہرایا مختلف طریقوں سے. پھر آپ اس آیت پہ چلی گئی جو لکھی ہوئی تھی. اس آیت پہ کیا دیا, توحید باری تعالیٰ کی ذات و صفات پہ بات کی. ذات اللہ کی وحدہ لا شریک ہے, صفات میں کیا کرنا ہے, صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ کا جس انسان سے مطالبہ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ چیزیں. یہ 1 دن کا سبق مکمل ہو گیا. دوسرے دن پھر 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کی کلاس ہے, تو پھر ضمیر منفصل 2 3 4 مرتبہ دہرائیں. 5 سے 10 منٹ تو آپ شروع میں روزانہ ضمائر کا رکھیں. ضمیر منفصل اردو سے عربی, عربی جو طریقے رہتے تھے باقی اس سے بھی کروائیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت جو تھی, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اس آیت پر غفلت انسانی کی وجہ سے اللہ کے احکام کو نہ ماننا, موت, قبر, حشر کو بھول جانا, اس پر لے آئیں. اور کیا ہے, اب اذ ہما فی الغار, ضرورت ہے اپنی بچیوں کو, میں نے کہا نا کہ دیکھیں ان کو یہ نہیں پتا. کئی مرتبہ تو ایک دفعہ میرے پاس کسی نے اسکول کا سوال بھیجے, ان سے پوچھا کہ بھائی خلفائے اربعہ کا نام لکھیں,
تو انہوں نے وہ میرے پاس پڑھا 5ویں یا 4تھی کلاس کی یا 3ری کلاس کا تھا، تو انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الماس صاحب، چوتھا پتہ ہاں عمران خان، یہ تو خلفائے اربعہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہماری حالت ہے۔ تو پھر بھی اگر میں اور آپ کہیں کہ نہیں ہم اپنی 4 دیواریوں میں بیٹھے ہو کہتے ہیں دین بڑا پھل پھول رہا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری اور رسپانسبلٹی ہے اللہ کے دین کے وارث ہونے کی حیثیت سے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، خوشخبری دینے والا آنے والا، یہ ایک آیت انما انت نذیر، اس پہ آج کل اعتراض ہوتا ہے، علم الجدیات کی آیتیں بھی ڈالی ہیں کہ جہاں پر تھوڑی سی نظری فکری تربیت ہے، انما انت نذیر، جیسے ہمارا ایک وزیر کہنے لگا علماء اور عالمات اور ان کا تو کام ہی نہیں ہے دینداروں کا، بس قبر کا عذاب ہوگا، حشر کا عذاب ہوگا، کل اللہ کو جواب دینا ہوگا، یہ لوگوں کو ڈرائے رکھتے ہیں۔ نہ بابا نہ، یہ تو انبیاء کی ذمہ داری تھی، مبشروں و نذیرہ، خوشخبری دینا بھی ہے، نذیرن ڈرانے والے بھی۔ اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے پاک انما انت نذیر، تو علماء بھی یہ کام کریں گے۔ علم کی وراثت میں عالمات اور فاضلات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے جنت تو جہنم بھی ہے، ڈرانا بھی ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 2 دن کا سبق ہو گیا، یعنی سبق نمبر 1 کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، دونوں حصوں میں کیا کیا چیزیں پہلے جو پڑھا لی ہیں اور اس کے ساتھ تربیت کس چیز کی کرنی ہے۔ اب آگے سبق نمبر 3 اور 4۔ سبق نمبر 3 میں سبق نمبر 2 گرامر کیسا آ جائے گا، ضمیر منفصل اسم کے ساتھ، ضمیر منفصل اسم کے ساتھ، اور اسی طریقے سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ کل سبق نمبر 2 سے اگلی کلاس ہم سبق نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ اب تقریباً کافی سارا پیٹرن آپ کو آ گیا ہے، اور اس سے آگے مزید اس کو کس انداز سے چلانا ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہے، اجرا کیسے کروانا ہے، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت دے، اور مرتے دم تک جب تک سانس میں سانس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے قبول فرما کر اس دین کا کام ہم سے لے لے، اور اللہ سے دعا کے کرے کہ یا اللہ کمزور بندی ہو تیری، اتنی لیکن ہے تو تیری بندی، یہ دین سیکھا تھا یا اللہ، اس کا کام مجھ سے لے لے، اس کا فیض جاری کر دے، یہ دعا کیا کرے اور ہمت کرے آ جائیں۔ تو یہ قرآن عربی میں اس میں سارا کام ہو چکا ہے، قرآن عربی کی تھیوری، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جملے، سنٹینس جو ہوم ورک دینا ہے، اور اگلی کلاس میں بتائیں گے کہ مختلف جملوں کی مشق کیسے کروانی ہے، کلاس کو اور کیسے بہتر بنانا ہے تاکہ کوئی آپ سے بھاگ کے نہ جائے، اس کو مزہ ہے کلاس میں۔ کوئی عربی گرامر سیکھنے والا ہے، کوئی جملے بنانے والا ہے، کوئی قرآن کا ترجمہ سیکھنے والا ہے، کچھ کو آپ کا وہ بیان جو نظری، فکری، عملی، اخلاقی، اصلاحی تربیت ہے وہ بہے گا، ہر ایک کو آپ اس انداز سے لے لیں، بس کرنے کا کام کرنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کو ملیں گی، قرآن عربی کی کتاب خرید لیں، یہ 2 چیزیں میں PDF آپ کو دوں گا، لیسن پلان بنا ہوا ہے، کس سبق میں کس آیت میں کیا تربیت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، وہ آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا۔ جیسے کل کے سبق میں آپ کو بتاؤں وہ 7 حدیث بھی لکھی ہوئی ہیں، اس کو مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے علماء، ہماری فاضلات، عالمات جب پڑھائیں، اور اس کے بعد ہر سبق کے بعد جملے کیسے دینے چاہیے، کس طریقے دینے چاہیے، تو ایک سبق کے ہم نے 20 جملے بنا دیے، آپ 8 سے 10 دیں، لیکن ان میں سے چن کر دیں تاکہ آپ کو محنت ہی نہ کرنی پڑے، بس کرنے کا کام ہے کہ اب اللہ کی رضا کے لیے، اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، یہ سارے پیاسے بیٹھے ہوئے، ہم بس بیٹھ کے اعتراض کرتے ہیں کہ بس یہ ادھر ہو رہا ہے، ہم جا کے تو ادھر اپروچ بھی دینے کی، آپ کے گھر کے سامنے سکول ہوگا للہ فی اللہ کے لیے کہ بھائی میں روزانہ ان بچوں کا آدھا گھنٹہ قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کی تفسیر پڑھانے کے لیے آؤں گی، کوئی آپ سے نہیں ہوگا، وہ سکول، بچوں کے سکول آپ کے ارد بہت ہوں گے، آپ دے دیں، اللہ پاک آپ کو دیں گے، نوازیں گے، کریں۔ اور اس میں اب اگلا ہمارا آخری کلاس میں جب ہوگا سکوپ ہوگا کہ ہم اس کو کس کس جگہ میں کس انداز سے پڑھائیں، ہر جگہ میں اجرا کا انداز مختلف ہوگا، تربیت کا طریقہ مختلف ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اگلی 2 کلاسوں میں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ گونگے شیطان نہ بن جائیں، کہ علم بھی سیکھ لیا، اپنی ذاتی طور پر کوتاہی ہوگی، خطا کار ہوں گے، لیکن گونگے شیطان نہ بن بیٹھیں،